अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक नाकाबिल यकीन और पुरअसरार कहानी। मैंने दीवान नकवी की तरफ देखते हुए पूछा, आखिर इसमें ख़ास बात क्या है? दीवान नकवी को मेरे वालिद साहब ने मुलाजमत पर रखा था। दीवान बोला, जनाब, ये एक ऐसी हवेली बल्कि शानदार महल है कि आप इसके मालिक होने पर फ़ख्र महसूस करेंगे। कोई जवाब देने की बजाय मैं दीवान की तरफ देखता रहा। इसने एक उम्र मेरे वालिद की खिदमत में गुजारी थी और अब ये मेरी खिदमत कर रहा था। इसके चेहरे के नकूश धुंधलाए हुए थे, आंखें सूनी सूनी बुझी बुझी सी थीं, लेकिन बातें बहुत सलीके की किया करता था। इसमें ईमानदारी के साथ साथ मामला फहमी भी थी। गर्ज कि वो बहुत अच्छा इंसान था। 3 माह पहले मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया था। उनकी रहलत के बाद सारी जिम्मेदारियां मेरे हिस्से में आईं, जबकि अब तक मैंने बड़ी गैर जिम्मेदाराना ज़िंदगी गुजारी थी। एडवेंचर, सियाहत, तफरीह, मौज मस्ती और न जाने क्या कुछ मेरी ज़िंदगी में शामिल था। वालिद साहब के इंतकाल के बाद पता चला कि मैं तो करोड़ों की जायदाद का अकलौता वारिस हूँ। एक फैला हुआ कारोबार है, बेहिसाब ज़मीनें, और आज तो दीवान साहब किसी हवेली या महल के बारे में बता रहे थे कि वो भी मेरे वालिद साहब ही की मलकियत है। वैसे ये महल कहाँ है, कितनी दूर है? शादाबपुर के रेलवे स्टेशन से एक सड़क नोगरा तक जाती है। उस सड़क पर से दाएं हाथ का रास्ता आपके महल तक जाता है। पर दीवान साहब, आप बता सकते हैं कि वो महल जो इतनी दूर है क्यों खरीदा गया? इतने वीराने में कोई महल खरीदने की क्या ज़रूरत थी? क्योंकि उसके आसपास के मनाजिर बहुत खूबसूरत और दिलफरेब हैं आज़ाद साहब। दूर दूर तक फैला हुआ सरसब्ज मैदान है, एक खूबसूरत झील और महल का पाएं बाग। पहले तो वहाँ कोई आबादी नहीं थी, लेकिन अब वहाँ से कुछ फासले पर एक छोटा सा गांव भी आबाद है जिसका नाम शाहपुर है। वो गांव हुसैन शाह नाम के किसी आदमी ने आबाद किया था, इसलिए गांव का नाम भी शाहपुर रख दिया गया। वहाँ की आबो हवा भी सेहत के लिए बड़ी फरहत बख्श है। अच्छा, ये मुझे बताएं नकवी साहब कि इस महल की निगरानी के क्या इंतज़ामात हैं? इसकी देखभाल के लिए कोई सर्वेंट रखा है या नहीं? कुछ भी नहीं। बात यह है कि इस महल के बारे में कुछ अजीब रवायतें हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन रवायतों कहानियों की क्या नोयत हो सकती है, यानी जिन, भूत, परीत वगैरह। ओह, सच में? बहुत खूब दीवान साहब, ये बात आपने काम की बताई है। मुझे तो इस किस्म की बातों से हमेशा दिलचस्पी रही है। मेरा मिजाज भी कुछ ऐसा ही है, लिहाजा अब तो मैं इस महल को ज़रूर देखने जाऊंगा। मुझे मालूम था आज़ाद साहब कि आप यही कहेंगे, क्योंकि आपके मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ, लेकिन मैं ये मशवरा नहीं दूंगा। हो सकता है कि इन कहानियों में कोई हकीकत ना हो, लेकिन बेहतर यही है कि एहतियात की जाए। एहतियात लाजमी शर्त है ना? आप ये छोड़ें दीवान साहब, आप बस इतना बताएं कि वहाँ महल की देखभाल के लिए कोई सर्वेंट है? इतने बड़े महल की देखभाल के लिए कोई तो होना चाहिए ना? हाँ, क्यों नहीं। ऐसा भी नहीं है कि हमने इसे यूं ही छोड़ दिया है। इस गांव में एक शख्स है जो कभी कभी इस महल को जाकर देखता है। महल की तमाम चाबियां वगैरह इसी के पास है। क्या नाम है उसका? नसीरुद्दीन नाम है। ओके दीवान साहब, मैं इस महल को देखने जा रहा हूँ। ठीक है आज़ाद साहब, मैं इंतज़ामात करवाए देता हूँ आपके जाने के लिए। फिर 2 दिनों बाद मैं शादाबपुर के रेलवे स्टेशन पर खड़ा था। मेरे पास एक सूटकेस था। शादाबपुर का स्टेशन बहुत छोटा था। मेरे साथ और भी कुछ लोग उतरे थे। स्टेशन की इमारत से बाहर कुछ तांगे खड़े थे जो मुसाफिरों को मुकामी आबादियों तक पहुंचा दिया करते थे। मैंने भी एक तांगा पकड़ लिया। कहाँ जाने का है बाबूजी? कोचवान ने मेरा सूटकेस तांगे में रखते हुए कहा। शाहपुर, मुझे वहाँ नसीरुद्दीन के घर जाना है। ठीक है बाबूजी, आपको उसके दरवाजे पर उतार देंगे, उसने घोड़े की लगामें संभालते हुए कहा। मैं तांगे की बैक साइड नशिस्त पर बैठ गया। फिर जब तांगा नोगरा वाली सड़क पर चलते चलते दाएं तरफ वाले रास्ते पर पहुंचा तो ऐसा लगा जैसे किसी और ही दुनिया में पहुंच गए हों। दीवान साहब ने वाकई इस इलाके की तारीफ में मुबालगा आराई नहीं की थी। ये वाकई बहुत खूबसूरत इलाका था। मैंने अगरचे अभी तक वो महल नहीं देखा था, लेकिन इस इलाके की खूबसूरती को देखते हुए इसी वक्त ये फैसला कर लिया कि इस महल को फ़रोख्त कभी नहीं करूँगा।
یہ علاقہ آرام اور سکون سے رہائش کے لیے کسی جنت سے کم نہیں ہے۔ تاہم کافی دیر کے بعد تانگا نصیر الدین کے گھر کے عین دروازے کے سامنے رک گیا۔ یہ گاؤں بھی بہت خوبصورت اور صاف ستھرا تھا۔ میں نے تانگے والے کو رخصت کیا اور گھر کے دروازے پر دستک دی۔ چند لمحوں کے بعد ایک ادھیڑ عمر شخص نے دروازے کو کھولا۔ اس نے سبز رنگ کی پگڑی باندھ رکھی تھی۔ سوالیہ نگاہوں سے میری طرف دیکھا۔ جی فرمائیے، کیا خدمت کر سکتا ہوں آپ کی؟ میں خان رزاق کا بیٹا ہوں، میرا نام آزاد ہے، اور شاید آپ نصیر الدین ہیں۔ اوہو چھوٹے مالک، آپ؟ نصیر الدین مجھے دیکھ کر جیسے نروس ہو گیا۔ پھر اس نے میرے ہاتھ سے سوٹ کیس لیا۔ آپ اس طرح اچانک چلے آئے مالک؟ خبر ہی کر دیے ہوتے۔ یہ گاؤں بہت چھوٹا ہے اور میرا یہ گھر اور بھی چھوٹا ہے۔ کوئی بات نہیں، تم اس کی پرواہ مت کرو، میں تو اپنی حویلی میں رہنے کے لیے آیا ہوں، تم مجھے حویلی لے چلو۔ حویلی میں؟ نصیر الدین کا چہرہ اتر گیا۔ چھوٹے سرکار، آپ کو شاید دیوان صاحب نے اس حویلی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ اس کی بوکھلاہٹ اور پریشانی مجھے کچھ عجیب سی لگی۔ پھر اس نے مجھے اس حویلی کے بارے میں یاد دلانے کی کوشش کی۔ تو کیا ہوا نصیر الدین؟ دیوان صاحب نے بہت کچھ بتایا ہے، لیکن میں ایسی باتوں پر یقین نہیں رکھتا۔ آپ اندر تو آئیں سرکار، تھکے ہوئے آ رہے ہیں، چائے پی لیں، کچھ آرام فرما لیں۔ اس کے بعد اس نے آخر میں اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ خدا جانے وہ کیا کہنا چاہتا تھا۔ بہرحال میں اس کے ساتھ اس کے گھر میں آ گیا۔ وہ جس کمرے میں مجھے لایا تھا اس میں شاید کوئی اور بھی تھا، اس کی بیوی یا بیٹی۔ بہرحال وہ کوئی عورت تھی جو ہمارے آتے ہی فوراً کمرے سے اس طرح نکل گئی کہ میں اس کی جھلک بھی نہ دیکھ سکا، لیکن وہاں کسی عورت کی موجودگی کا احساس ضرور ہو گیا تھا۔ نصیر الدین مجھے اس کمرے میں بٹھا کر چائے لینے چلا گیا۔ اس دوران میں کمرے کا جائزہ لیتا رہا۔ اس کمرے میں بہت معمولی سا ساز و سامان تھا، جیسا کہ گاؤں کے کسی غریب گھر میں ہو سکتا ہے۔ ایک طرف ایک پرانی الماری جس کے اوپر لگا ہوا شیشہ ٹوٹ چکا تھا۔ کمرے میں کرسی یا صوفے کی بجائے 2 عدد چارپائیاں بچھی ہوئی تھیں۔ نصیر الدین کچھ دیر کے بعد ایک ٹرے میں چائے اور کھانے پینے کا سامان لے آیا۔ ٹرے میرے سامنے رکھتے ہوئے اس نے بڑی شرمندگی سے کہا، معاف کیجیے گا سرکار، آپ کے لائق اس گھر میں کچھ بھی نہیں۔ ارے نہیں، ایسا نہیں کہتے، میری نظر میں ایسی باتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ بس آرام سے میرے سامنے بیٹھ جاؤ اور اس حویلی کے بارے میں بتاؤ۔ پھر وہ مجھے بتانے لگا۔ اس نے جو کچھ مجھے بتایا اس کا لبے لباب یہ تھا کہ وہ ایک قدیم حویلی تھی، لیکن طرز تعمیر کا نمونہ۔ اس میں قدیم زمانے کا قیمتی فرنیچر تھا۔ وہ حویلی بہت دنوں تک ویران رہی تھی، پھر میرے والد صاحب نے اس کے مالک سے یہ حویلی خرید لی۔ مالک کا قیام شہر میں تھا۔ پھر نصیر الدین اپنے خاندان کے ساتھ کہیں سے اس طرف آ نکلا، اور جب میرے والد سے اس کی ملاقات ہوئی تو میرے والد نے اسے اس حویلی کا نگران مقرر کر دیا۔ نصیر کو ہر مہینے مقررہ وقت پر تنخواہ مل جایا کرتی تھی۔ اور وہ بھوتوں اور روحوں کی کیا کہانی ہے؟ آپ تو جانتے ہیں سرکار، جب کوئی مکان اس طرح خالی رہتا ہے تو ایسی چیزیں وہاں بسیرا کر لیتی ہیں نا۔ اس حویلی میں بھی ہیں، اسی لیے میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں کہ آپ حویلی کو آباد کرنے کا خیال چھوڑ دیں۔ نہیں نصیر الدین، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں جب یہاں آ ہی چکا ہوں تو اس حویلی میں ہی رہوں۔ تم یہ بتاؤ کہ وہاں روشنی کا انتظام ہے یا نہیں؟ نصیر الدین کے چہرے کے تاثرات یہ بتا رہے تھے کہ اسے میرے اس فیصلے سے مایوسی ہوئی ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہ کیوں نہیں چاہتا کہ میں اس حویلی کی طرف جاؤں۔ یقیناً اس میں کوئی نہ کوئی بھید تھا، اور جہاں تک بھوتوں اور روحوں وغیرہ کا تعلق تھا تو مجھے ایسی باتوں پر یقین نہیں تھا۔ میں اپنی زندگی میں بے شمار کہانیاں سن چکا تھا، اور 99% یہ انسانی ذہن کی کارستانیاں ہوا کرتی ہیں۔ اس حویلی کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی دکھائی دے رہا تھا۔ کم از کم نصیر الدین کی جھجک تو یہی ظاہر کر رہی تھی۔ بس اب چلتے ہیں۔ میں چائے کی پیالی واپس رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ نصیر الدین نے ایک بار پھر میری طرف دیکھا، پھر گہری سانس لی۔ ٹھیک ہے، چلتے ہیں صاحب۔ ہم حویلی کے لیے پیدل ہی چلے تھے۔ میرا سوٹ کیس نصیر الدین نے اٹھا رکھا تھا۔ گاؤں کی حد بہت جلد ختم ہو گئی اور ہم کھلے میدان میں آ گئے۔ شام ہونے والی تھی، سورج کی کرنوں میں سنہرا پن آ گیا تھا، اور جو کچھ مجھے دکھائی دے رہا تھا وہ بے حد فرحت بخش تھا۔ اس حویلی کو دیکھ کر دل خوش ہو گیا۔ دیوان صاحب نے ٹھیک ہی کہا تھا، وہ حویلی کیا تھی، ایک بہت بڑا محل تھا، قدیم طرز کا ایک شاندار نمونہ جو اس وقت نیا نیا محسوس ہو رہا تھا۔
حویلی کا گیٹ لوہے کا تھا جس کو بند کرنے کی زحمت محسوس نہیں کی گئی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہو سکتی تھی کہ اس طرف کسی کا آنا جانا نہیں ہوتا تھا۔ نصیر الدین اپنے ساتھ ہی بہت سی چابیاں لے آیا تھا۔ حویلی کے دروازے انہی چابیوں سے کھلتے تھے۔ اندر پہنچ کر ایک فخر کا سا احساس ہونے لگا کہ جو کچھ دیکھ رہا ہوں وہ میری اپنی ملکیت ہے۔ خوبصورت پرشکوہ حویلی، پرانے انداز کے شاندار فرنیچر، آتش دان، قالین، نوادرات اور نہ جانے کیا کیا۔ اس دوران مجھے ایک غیر معمولی چیز لگی۔ میں نے اس کے بارے میں نصیر الدین سے دریافت کر ہی لیا۔ کیا بات ہے نصیر الدین صاحب؟ اس حویلی کے تمام کمرے بہت ہی صاف ستھرے معلوم ہو رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے یہاں کسی کی رہائش ہو۔ ارے صاحب، یہاں بھلا کس کی رہائش ہوگی؟ البتہ میری بیٹی شگفتہ اس طرف آتی رہتی ہے۔ وہ بھی پاگل ہی ہے۔ ایک تو تنہائی پسند ہے صاحب، دوسرے بے انتہا صفائی پسند ہے۔ آپ نے میرا گھر بھی دیکھا ہے تو چھوٹا سا، لیکن شگفتہ نے اسے چمکا کر رکھا ہے۔ یہ بات تو ہے، میں نے اس کی تائید کی۔ اچھا ایک بات تو بتاؤ نصیر الدین، جب یہ پوری حویلی خالی پڑی ہے، تمہاری بیٹی اس طرف آتی رہتی ہے، تو پھر تم لوگوں نے یہیں رہائش کیوں نہیں اختیار کر لی؟ وہاں گاؤں میں کیوں رہتے ہو؟ وہ تو پاگل ہے صاحب۔ کیا ضروری ہے کہ ہم بھی پاگل ہو جائیں؟ اس کو 10 دفعہ سمجھا چکے ہیں کہ اس طرف مت آیا کر، یہاں کی آب و ہوا ٹھیک نہیں۔ گاؤں والے یوں ہی تو خوفزدہ نہیں رہتے نا، لیکن وہ مانتی ہی نہیں۔ اوہ، پھر وہی جنوں بھوتوں کی داستان نصیر الدین۔ نہیں صاحب، یہ معاملہ جنوں اور بھوتوں کا نہیں ہے، بلکہ… نصیر الدین کہتے کہتے رک گیا۔ ہاں بتاؤ کیا بات ہے؟ یہ معاملہ جنسان کا ہے صاحب۔ جنسان؟ یہ جنسان کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ انسانوں اور جنوں کے درمیان کی مخلوق ہے صاحب۔ اس میں آدھی خصوصیات انسانوں اور آدھی خصوصیات جنوں کی ہوتی ہیں۔ مجھے نصیر الدین کی اس معصومیت پر ہنسی آ گئی۔ نہ جانے اس بیچارے نے یہ لفظ کہاں سے سن لیا تھا۔ جنسان، میرے لیے تو یہ ایک نیا لفظ تھا۔ میرے ہنسنے کا شاید نصیر الدین نے برا مانا، اس لیے اس نے اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ دیکھو نصیر الدین، میں نہیں جانتا کہ یہ جنسان کیا چیز ہوتی ہے، لیکن جو بھی ہو، انسانوں سے زیادہ خطرناک مخلوق اور کوئی نہیں ہوتی۔ بہرحال میں تو اب اسی حویلی میں قیام کروں گا۔ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہاں باقاعدہ بجلی بھی موجود ہے۔ البتہ تمہیں یہ زحمت کرنی ہوگی کہ میرے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرنا ہوگا۔ یہ کوئی کہنے والی بات ہے صاحب، لیکن میں آپ کو پھر مشورہ دوں گا کہ آپ یہاں نہ رہیں۔ نصیر الدین نے یہ بات شاید تیسری یا چوتھی بار کی تھی۔ اس کی یہ بات مجھے شک میں مبتلا کر رہی تھی۔ جنسان وغیرہ کا تو خیر بہانہ تھا، معاملہ کچھ اور معلوم ہوتا تھا۔ ہو سکتا تھا کہ اس حویلی میں ایسی کوئی چیز ہو جس کے بارے میں نصیر الدین محتاط ہو رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ میں اس بھید تک رسائی حاصل کر سکوں۔ یہ بھی ممکن تھا کہ اس حویلی کی ویرانی سے فائدہ اٹھا کر یہاں کوئی غیر قانونی کام ہو رہا ہو۔ نصیر الدین بظاہر ایسا آدمی تو نہیں معلوم ہو رہا تھا، لیکن انسان کا بھی تو کوئی بھروسہ نہیں نا، وہ اپنے مفاد کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ نصیر الدین، تم میری فکر مت کرو، میں اس معاملے میں بہت ڈھیٹ واقع ہوا ہوں، میں سب سنبھال لوں گا۔ اس کے بعد نصیر الدین کچھ نہیں بولا۔ میں اس کے ساتھ حویلی کے مختلف حصوں کا معائنہ کرنے لگا۔ والد صاحب نے یہ حویلی محض ساز و سامان کی خرید لی تھی۔ اس کا پرانا مالک بہت باذوق آدمی معلوم ہوتا تھا۔ پوری حویلی بہت خوبصورتی سے سجائی گئی تھی۔ پھر کمروں میں ایسا فرنیچر تھا جو نمائش کے لیے رکھا جاتا تو لوگ دور دور سے دیکھنے کے لیے آیا کرتے۔ ہم حویلی کے کچھ ہی حصوں کا معائنہ کر سکے تھے، پھر وسیع و عریض ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ ٹھیک ہے صاحب، آپ یہاں رہیں، میں آپ کے لیے کھانے اور چائے وغیرہ کا بندوبست کرنے جا رہا ہوں۔ پھر نصیر الدین ڈرائنگ روم سے نکل گیا۔ نصیر الدین کے جانے کے بعد میں نے غسل خانے کی راہ لی۔ باتھ روم بھی بہت شاندار اور خوبصورت تھا، بہت ہی شفاف ٹھنڈا پانی۔ نہا دھو کر میں نے لباس چینج کیا۔ میں اپنے آپ کو بہت فریش محسوس کر رہا تھا، تاہم ٹہلنے کی غرض سے ایک بار پھر میں حویلی کا جائزہ لینے لگا۔ ایک عجیب سی بات تھی کہ میں جیسے جیسے اس حویلی کو دیکھ رہا تھا ویسے ویسے مجھے اس حویلی سے انسیت پیدا ہوتی جا رہی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ حویلی میری وجود اور میری شخصیت کا ہی ایک حصہ ہو۔ اس حویلی میں ایک لائبریری بھی تھی، دیواروں کے ساتھ لکڑیوں کی قدیم طرز کی الماریاں جن میں کتابیں بھری پڑی تھیں۔ وہ کتابیں مختلف موضوعات پر تھیں،
سائنس، فلسفے، تاریخ، روحانی اور ادب وغیرہ کا خاصا ذخیرہ تھا۔ مجھے افسوس ہونے لگا کہ اب سے پہلے میں اس حویلی کے وجود سے بے خبر کیوں رہا۔ نہ جانے اس حویلی کے مالک پر ایسی کیا افتاد نازل ہوئی کہ وہ اپنی ہر چیز فروخت کر گیا۔ اس نے کتابیں تک یہی رہنے دیں۔ الماریوں میں کتابوں کی چھان بین کے دوران مجھے ایک ایسی چیز مل گئی جس نے حویلی کے پرانے مالک کے اس راز سے پردہ اٹھا دیا تھا۔ یہ ایک سبز رنگ کی ڈائری تھی، چرمئی جلد کی ایک موٹی سی ڈائری، جس کے پہلے صفحے پر اس حویلی کے پرانے مالک کا نام لکھا ہوا تھا، نور الدین فتح۔ بعد کے کچھ صفحات بھرے ہوئے تھے، کچھ خالی بھی تھے۔ حالانکہ یہ ایک غیر اخلاقی حرکت تھی، کسی کی ڈائری کو اس طرح نہیں پڑھا جاتا، لیکن اس حویلی کے پس منظر میں مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ اس ڈائری سے مجھے بہت کچھ معلوم ہو سکتا ہے۔ کم از کم اتنا تو معلوم ہو ہی جائے گا کہ نور الدین فتح نے اس حویلی کو اتنی افراتفری کے عالم میں کیوں چھوڑ دیا تھا۔ میں اس ڈائری کو لے کر ڈرائنگ روم میں آ گیا۔ یہاں نصیر الدین پہلے سے موجود تھا۔ وہ میرے لیے کھانا اور چائے لے آیا تھا۔ میرے ہاتھ میں ڈائری دیکھ کر وہ چونک اٹھا۔ یہ آپ کو کہاں سے مل گئی صاحب؟ لائبریری سے؟ کیا تم اس ڈائری کے بارے میں جانتے ہو؟ جی ہاں، یہ ڈائری ایک بار آپ کے والد صاحب کو بھی ملی تھی، میں نے ان کے ہاتھوں میں دیکھی تھی۔ انہوں نے بتایا تھا کہ یہ ڈائری حویلی کے پرانے مالک نور الدین فتح کی ہے۔ شاید وہ بھول گئے تھے یا انہوں نے جان بوجھ کر یہاں پڑی رہنے دی، تاہم آپ کے والد صاحب نے ڈائری پڑھ کر واپس رکھ دی تھی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اس میں فضول باتیں لکھی ہوئی ہیں، آپ بھی اپنا وقت برباد کر رہے ہیں صاحب۔ بس یوں ہی وقت گزارنے کا کوئی بہانہ تو ہونا چاہیے نا۔ پھر میں نے اپنی جیب سے چند نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھا دیے۔ یہ رکھ لو، تمہارے لیے ہیں۔ میں نے پھر چند نوٹ اور نکالے اور اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، میں نہ جانے کب تک یہاں رہوں گا، یہ میرے اخراجات کے لیے ہیں، یہ بھی رکھ لو۔ اس نے تھوڑی سی ہچکچاہٹ کے بعد پیسے پکڑ لیے۔ پھر میں کھانے کی غرض سے ٹیبل کی طرف بڑھ گیا۔ نصیر الدین اپنے گھر سے جو کھانا لایا تھا وہ بہت مزیدار تھا۔ کھانے کے بعد میں نے اس کی لائی ہوئی چائے پی، پھر کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد اسے رخصت کر دیا۔ میں اس ڈائری کو پڑھنے کے لیے بے چین ہو رہا تھا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے حویلی کے سارے دروازے بند کیے۔ اتنی بڑی حویلی میں رہنے کا تجربہ بھی کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا، کچھ انجان سا احساس تھا۔ میں اسے خوف و ڈر تو نہیں کہہ سکتا تھا، بہرحال بے چینی سی ہو رہی تھی۔ اس حویلی میں ایک کمرہ ایسا تھا جو خوابگاہ کے طور پر استعمال ہوتا ہوگا، اسے بیڈ روم کہنا کچھ غلط نہیں ہوگا۔ اس میں ابھی تک مسحری اور آرام دہ بستر موجود تھا۔ میں نے اسی خوابگاہ کو اپنے لیے پسند کیا۔ خوابگاہ کا دروازہ بند کر کے میں مسحری پر نیم دراز ہو کر اس ڈائری کے مطالعے میں مصروف ہو گیا۔ میں جیسے جیسے ڈائری پڑھتا گیا ویسے ویسے بہت سی باتوں کے راز کھلتے چلے گئے اور مجھ پر آشکار ہوتے گئے۔ نور الدین فتح نے تاریخ با تاریخ اس ڈائری میں اندراج کیا تھا۔ ڈائری میں جو کچھ لکھا تھا وہ حرف بحرف یہ تھا: 1 دسمبر 1942۔ آج میں اس حویلی کا مالک ہو گیا ہوں۔ یہ خوابوں کی طرح بے حد خوبصورت اور شاندار ہے۔ میں اپنے لکھنے پڑھنے کے کام یہاں آرام اور سکون سے کر سکتا ہوں، اس لیے میں نے اپنی ساری کتابیں یہاں ایک کمرے میں لا کر رکھ دی ہیں۔ اس کمرے کو میں اپنی لائبریری کے طور پر استعمال کروں گا۔ 2 دسمبر 1942۔ رات کچھ بے چینی سی رہی۔ بہت دیر کے بعد نیند آئی، حالانکہ بظاہر اس کا کوئی سبب بھی نہیں تھا، لیکن میں جانتا ہوں کہ نئی جگہ عام طور پر اس انداز میں پریشانی ہوا ہی کرتی ہے۔ مانوس ہوتے ہوتے بھی تو کچھ وقت لگ جاتا ہے نا۔ اس لیے میں بھی اس نئی حویلی سے مانوس ہونے کے لیے کوشش کرنے لگا۔ 3 اور 4 دسمبر کی تاریخوں میں کوئی خاص بات لکھی نظر نہیں آئی۔ میں نے سرسری طور پر نظر مارتے ہوئے صفحے الٹ دیے۔ 5 کی تاریخ میں کچھ خاص بات مجھے لگی۔ میں یہ صفحہ پڑھنے لگا۔ 5 دسمبر 1942۔ آج میری ملاقات ایک بوڑھے سے ہوئی۔ یہ بوڑھا حویلی کے باغ میں تھا۔ کچھ عجیب سا معلوم ہوتا تھا۔ اس کی باتیں بے حد پراسرار تھیں۔ اس کی آنکھوں میں ایسی چمک تھی جس نے مجھے مروب تو کیا ہی تھا، مگر میں دہشت زدہ اور بے اختیار گمسم ہو گیا۔ ایسا کیوں ہوا میں نہیں جانتا۔ میں اس بوڑھے سے یہ بھی نہیں معلوم کر سکا کہ وہ کون ہے اور کہاں سے آیا ہے۔
6 दिसंबर 1942। उस बूढ़े से आज फिर मुलाकात हुई और एक हैरत अंगेज बात सामने आई कि उस बूढ़े के बाजुओं में 10 जवानों जैसी ताकत मौजूद है। बाग में नारंगी के दरख्त के पास एक बड़ा सा पत्थर रखा था। मैंने यूं ही सरसरी तौर पर उस बूढ़े से कहा कि दरख्त के पास पड़ा हुआ है ये पत्थर, इस दरख्त की दिलकशी को खराब कर रहा है। इतना सुनते ही उस बूढ़े ने दोनों हाथों से वो पत्थर उठाकर चारदीवारी के बाहर फेंक दिया। मैं उसकी ताकत के मुजाहरे पर हैरान भी हुआ और खौफजदा भी। फिर उस बूढ़े की वो पुरस्सरार मुस्कुराहट, मैं उसे कभी भूल नहीं सकता। इस पुरस्सरार मुस्कुराहट ने मुझे और भी ज्यादा दहशत ज़दा कर दिया। मैं वहां से फौरन भागता हुआ अपने कमरे में आ गया। 7 दिसंबर 1942। मैंने आज ये फैसला कर ही लिया है कि मैं इस पुरस्सरार बूढ़े से कभी मुलाकात नहीं करूंगा, बाग की तरफ भी नहीं जाऊंगा। ना जाने वो पुरस्सरार बूढ़ा कौन है और अचानक कहाँ से आन टपका है। 8 दिसंबर 1942। आज मैं हवेली से बाहर नहीं निकला। ना जाने वो बूढ़ा आज आया होगा या। 9 दिसंबर 1942। खुदा का शुक्र है आज भी इस बूढ़े से मेरी मुलाकात नहीं हुई। 10 और 11 तारीखों में कोई अंदराज नहीं था, कुछ नहीं लिखा था। 12 तारीख के सफ़े पर कुछ लिखने की कोशिश की गई थी मगर फिर वो तहरीर काट दी गई। ताहम 13 तारीख में बहुत कुछ लिखा हुआ था। 13 दिसंबर 1942। मैं न जाने क्यों खौफजदा होकर शहर चला गया। मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे इस बूढ़े से खौफ महसूस हो रहा था, लेकिन मैं जिस बेचैनी का पहले इजहार कर चुका हूँ वो बेचैनी मेरे साथ बदस्तूर थी, ज़बरदस्त उलझन सी थी। मैंने ये सोचा था कि मैं 2-4 हफ्तों के बाद वापस आऊँगा या फिर कुछ और सोचूंगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। कोई ताकत मुझे हवेली की तरफ खींच रही है। शायद इस हवेली की अपनी कशिश है। हवेली मुझे याद आती है, इसलिए मैं हवेली की तरफ लौट आया हूँ। मुझे अपनी बुज़दिली पर हंसी भी आ रही है। एक बूढ़े शख्स से क्या खौफज़दा होना, भला इसमें डरने की क्या बात है। उस बेचारे ने सिर्फ इतना ही किया था कि एक भारी पत्थर को उठाकर दूर फेंक दिया, तो इसमें इतनी खौफज़दा करने वाली कौन सी बात हो गई। वो बूढ़ा आदमी हम जवानों से बेहतर ही है ना। उसकी सेहत काबिल रश्क है, उसने खालिस ग़ज़ाएँ इस्तेमाल की हैं, वर्जिश करता रहा है। ये तो हम आज के लोग हैं जिसने अपनी जिस्मानी सलाहियतों को नकारा बना रखा है। 14 और 15 दिसंबर की तारीखें खाली तो नहीं थी, लेकिन उनमें कोई ख़ास बात भी नहीं थी। लेकिन 16 तारीख में एक अजीब वाक़या लिखा हुआ था। 16 दिसंबर 1942। मैं उस बूढ़े से जब भी मिला हूँ वो मुझे नारंगी के दरख्त के पास ही दिखाई दिया है। हैरत की बात यह है कि एक तरफ तो मुझे उससे खौफ और डर महसूस होता है और दूसरी तरफ उससे मिलने की ख्वाहिश भी होती है। बहरहाल उस दिन मैंने उससे दरियाफ्त कर ही लिया। मोहतरम, ये तो बताएं कि आपका नाम क्या है। मेरा नाम सुहेल अख्तर है। वो मेरा नाम भी जानता था। वैसे आप रहते कहाँ हैं? क्या आपका घर कहीं करीब ही है? हाँ, इस दरख्त पर। मैं इस दरख्त पर रहता हूँ। क्या, दरख्त पर? मैं कुछ समझा नहीं मोहतरम, आप क्या कह रहे हैं? जब से नारंगी का ये दरख्त यहाँ मौजूद है, हमने यहाँ इसी पर बसेरा कर रखा है। घबराओ नहीं, तुमसे अब इतनी दोस्ती हो चुकी है कि मैं तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बता सकता हूँ। पहली बात तो ये है कि हम इंसानों के दोस्त हैं और हम मुकम्मल इंसान नहीं हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? क्या आप इंसान नहीं हैं? नहीं, हम जिनसान हैं। ये सुनकर मैं तो खौफज़दा हो गया और डर सा गया, लेकिन उस बूढ़े ने मुझे तसल्ली दी, यकीन दिलाया कि वो मेरे लिए नुकसानदेह नहीं होगा। तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं, मेरी ज़ात से तुम्हें कुछ नुकसान नहीं पहुँचेगा, क्योंकि जिनसान इंसानों के दोस्त होते हैं, इंसानों के दरमियान रहते हैं, उनके सारे काम करते हैं। मेरा मतलब था उनकी तरह तमाम काम काज करते हैं। जो इंसान करते हैं वही वो भी करते हैं। हम जिनसान के यहाँ ख़ानदानों की तरह सिस्टम होता है, और सबसे बड़ी बात यह होती है कि जिनसानों और इंसानों के दरमियान शादियाँ भी हो सकती हैं। ये सब मेरे लिए हैरत अंगेज़ था। वो एक लम्हे के तौक़ुफ़ के बाद फिर बोला, मेरे 3 बच्चे हैं जो कि जवान हो चुके हैं। एक बेटी की शादी भी हो गई है, 2 नवासे हैं जो तालीम हासिल कर रहे हैं। एक बेटा बाकायदा इंसानों के दफ्तर में मुलाजमत करता है। उसने मुझे हैरान कर दिया था।
اس کی باتیں ایسی تھیں کہ میرے لیے یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ بوڑھے نے شاید میری بے چینی بھانپ لی، اس لیے اس نے مسکراتے ہوئے درخت کی جانب دیکھا اور آواز لگائی، تم لوگ بھی آ جاؤ۔ یہ نور الدین فتح صاحب ہمارے وجود پر یقین نہیں کر رہے۔ پھر اسی وقت اس درخت سے لوگ نمودار ہونے لگے، عورتیں، مرد، بچے۔ میں حیرت کی اس انتہا پر تھا کہ جہاں سکتے کسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ پھر بوڑھے نے آہستہ آہستہ اپنی باتوں سے میرا خوف ختم کر دیا اور ساتھ ہی انہوں نے اپنے خاندان کا باقاعدہ مجھ سے تعارف بھی کروایا۔ اس وقت اس کے خاندان کا ہر فرد وہاں موجود تھا۔ انہوں نے بڑی گرم جوشی کا اظہار کیا۔ 17 دسمبر کا صفحہ خالی اور صاف تھا۔ اس کے علاوہ 18، 19 اور 20 کے صفحات میں بھی کچھ نہیں لکھا تھا۔ تاہم 21 تاریخ میں چھوٹی سی تحریر لکھی ہوئی تھی، 21 دسمبر 1942۔ اب ان جن سانوں سے میری اچھی خاصی دوستی ہو گئی ہے۔ مجھے اب خوف یا انوکھا پن محسوس نہیں ہوتا۔ میں ان لوگوں کے ساتھ گھل مل کر باتیں کرتا ہوں۔ بوڑھے آدمی سہیل اختر کی یہ خوبی پتہ چلی کہ وہ بہت اچھا شاعر ہے، اور چونکہ مجھے بھی ادب سے دلچسپی ہے اس لیے ہماری درمیان اچھی خاصی گزرنے لگی۔ میں نے صفحہ الٹا۔ 22 تاریخ کا صفحہ خالی تھا۔ میں نے اگلے صفحات پلٹنے شروع کیے۔ اس ڈائری کے سارے صفحات خالی اور بالکل صاف تھے۔ نہ جانے ایسا کیوں کر تھا۔ اس کے بعد اور کچھ نہیں لکھا تھا۔ پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا گزری ہوگی کہ اس نے ڈائری میں مزید تحریر اندراج کا سلسلہ ہی بند کر دیا۔ میں نے بھی ڈائری اٹھا کر ایک طرف رکھ دی اور جنسانوں کے بارے میں سوچنے لگا۔ نصیر الدین نے مجھ سے جب جنسانوں کا تذکرہ کیا تھا اس وقت میں نے اس کا مذاق اڑایا تھا۔ اس کی بات کو کوئی اہمیت نہیں دی تھی، لیکن ڈائری یہ بتا رہی تھی کہ جنسان نام کی کوئی تو مخلوق موجود ہے جو انسانوں کے درمیان ہی رہتی اور بستی ہے۔ اس وقت مجھے کچھ خوف سا محسوس ہونے لگا۔ پتہ نہیں ڈائری میں لکھی ہوئی باتوں میں کہاں تک اصلیت تھی، لیکن نفسیاتی اثر تو ہونا ہی تھا، اور وہ نفسیاتی اثر یہ ہوا کہ دیر تک مجھے نیند نہیں آ سکی۔ میں جاگتا رہا تھا۔ پھر نہ جانے کس وقت میری آنکھ لگی اور میں نیند کی وادیوں میں اترتا چلا گیا۔ کچھ پتہ نہیں صبح دیر سے بیدار ہوا۔ اسی وقت خود کو ہلکا پھلکا سا محسوس کر رہا تھا۔ نہا دھو کر باہر آیا تو نصیر الدین ناشتے اور چائے کے ساتھ حاضر تھا۔ السلام علیکم صاحب جی۔ وعلیکم السلام، جواب دیتے ہوئے میں ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھا۔ نصیر الدین، یہ بتاؤ تمہیں جنسان کے بارے میں کہاں سے معلوم ہوا ہے؟ لگتا ہے صاحب جی کہ آپ نے وہ ڈائری پڑھ لی ہے۔ بات یہ ہے کہ مجھے آپ کے والد صاحب نے ہی اس ڈائری کو پڑھ کر جنسانوں کے بارے میں بتایا تھا۔ کیا اس مخلوق سے کبھی تمہاری ملاقات ہوئی؟ میری ملاقات؟ نہیں جی، مگر ہو سکتا ہے کہ ہوئی بھی ہو۔ آپ کے والد صاحب نے بتایا تھا کہ جنسان انسانوں کے درمیان میں ہی رہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی جنسان ہو اور ہم اس کو شناخت نہ کر سکیں ہوں، پہچان نہ سکیں ہوں۔ اس ڈائری میں جس نارنگی کے درخت کا ذکر کیا ہے، کیا وہ ابھی تک موجود ہے؟ جی ہاں، وہ اسی جگہ موجود ہے۔ آپ پہلے ناشتہ کر لیجئے، پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ پھر ناشتہ کرنے کے بعد اس کے ساتھ میں باغ میں پہنچ گیا۔ حویلی کا باغ بھی اس حویلی کی طرح ہی شاندار اور خوبصورت تھا۔ سلیقے سے درختوں اور پھولوں کی قطاریں۔ نارنگی کا وہ درخت باغ کے گوشے میں تھا، لیکن اس درخت میں یا اس کے آس پاس کوئی علامت نہیں تھی جس سے یہ ظاہر ہو کہ اس درخت میں کوئی انہونی بات موجود ہے۔ وہ ایک عام سا درخت تھا۔ میں بہت دیر تک اس درخت کی طرف دیکھتا رہا، پھر اکتا کر نصیر الدین کے ساتھ واپس آ گیا۔ اس حویلی میں وقت گزرنے کا ذریعہ موجود تھا، بہت سی کتابیں جو مجھے مصروف رکھتی تھیں۔ اس دوران میں نے گھر فون کر کے دیوان صاحب کو بتا دیا تھا کہ میں کچھ دنوں کے بعد ہی آؤں گا۔ پھر میں اس کے بعد روزانہ نارنگی کے درخت کے پاس جانے لگا، لیکن مجھے کوئی ایسی چیز نہیں دکھائی دی جو مجھے اپنی طرف متوجہ کر سکتی ہو سکتا تھا کہ یہ ان لوگوں کا وہم ہی ہو جس نے ایک فسانہ ترتیب دیا تھا۔ However، ایک دن مجھے وہ دکھائی دے ہی گئی۔ میں اس وقت بھی نارنگی کے درخت کے سامنے کھڑا تھا اور وہ درخت کے پیچھے سے برآمد ہو گئی۔ میں اسے سکتے کے عالم میں دیکھتا ہی رہ گیا۔ کیا حسن تھا کہ بیان نہیں کر سکتا۔ متوازن قد، دمکتا ہوا رنگ، خوبصورت آنکھیں اور ہونٹوں پر بکھرا ہوا دل آویز تبسم۔
ایسا بھرپور حسن بہت کم ہی دیکھنے میں آتا ہے۔ وہ مجھ سے چند قدم کے فاصلے پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں خوفزدہ بھی تھا اور اس کا حسن مجھے اپنی طرف کھینچ بھی رہا تھا۔ ایک کشمکش سی میرے اندر برپا تھی۔ وہ یقیناً جنسان تھی۔ ایسا حسن انسانوں میں کم ہی ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ تھی کہ وہ اس نارنگی کے درخت کے پیچھے سے آئی تھی۔ وہ سوائے جنسان کے اور کوئی نہیں ہو سکتی تھی۔ میرا دل اس وقت بہت زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ بلا آخر ایک غیر انسانی مخلوق میرے سامنے آ ہی گئی تھی۔ کیا بات ہے؟ آپ اس طرح مجھے کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا آپ نے پہلے کبھی لڑکی نہیں دیکھی؟ تم جنسان ہی ہو نا؟ جنسان؟ نہیں تو، میں تو شگفتہ ہوں، نصیر الدین کی بیٹی۔ پھر مجھے یاد آ گیا کہ نصیر الدین نے مجھے یہ بتایا تھا کہ اس کی بیٹی شگفتہ تنہائی پسند ہے۔ وہ اس حویلی کے ارد گرد گھومتی رہتی ہے، لیکن میرے یہ تصور میں بھی نہیں تھا کہ اس کی بیٹی اتنی خوبصورت اور دلکش ہوگی۔ تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ شہر کے لوگ اتنے بزدل ہوتے ہیں۔ اس کے لہجے کی شوخی میں تھوڑا سا اضافہ ہو گیا۔ کیا تم مجھے جانتی ہو؟ ہاں، آپ اس حویلی کے مالک ہیں نا؟ آپ چھوٹے سرکار ہیں نا؟ بابا بتا رہے تھے کہ آپ کو گھومنے پھرنے کا بہت شوق ہے۔ یہ جگہ آپ کو بہت اچھی لگی، اس لیے آپ یہاں رہ رہے ہیں۔ اب تو یہ جگہ اور بھی اچھی ہو گئی ہے۔ میں نے معنی خیز نظریں اس کے حسین چہرے پر گاڑتے ہوئے کہا، میں اپنی قسمت کو کوس رہا ہوں کہ میں یہاں پہلے کیوں نہیں آیا۔ میں پوچھ سکتی ہوں کہ کیسے اور کیوں کر؟ تمہاری وجہ سے۔ ہاں، تم اپنے نام کی طرح بہت ہی شگفتہ، خوبصورت اور بے حد پرکشش ہو۔ تمہاری بڑی بڑی آنکھیں بہت نشیلی ہیں۔ اس نے شرما کر اپنی گردن جھکا لی۔ اسے شاید مجھ سے ایسی توقع نہیں تھی کہ میں حویلی کا مالک ایسے کھل کر بات کر دوں گا۔ میں اس کے قریب پہنچا اور جیسے ہی میں نے اپنا ہاتھ اس کے شانے پر رکھا، وہ یک لخت میرا ہاتھ جھٹکتے ہوئے شرما کر بھاگ گئی۔ میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کے رہ گیا، اور اسی وقت میں نے بلکہ میرے دل نے ایک فیصلہ کر لیا، اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ۔ بس یہی لڑکی میری منزل تھی۔ مجھے اس کے علاوہ اور کہیں نہیں جانا تھا۔ میں نے جو سفر کیا تھا، اس سفر کے اختتام پر شگفتہ جیسی ایک خوبصورت اور معصوم لڑکی گھنے درخت کی طرح کھڑی ہوئی تھی۔ شگفتہ سے یہ میری پہلی ملاقات تھی۔ اتنی اچانک اور دلکش ملاقات بہت ہی کم ہوا کرتی ہوگی۔ میں ادھر ادھر بھٹکتا رہا ہوں، نہ جانے کتنی لڑکیاں میری نگاہوں کے سامنے سے گزریں، لیکن شگفتہ ایسی تھی کہ جس نے اس گردش کو تھام لیا تھا۔ ہم اس کے بعد بھی ملتے رہے۔ وہ حویلی کی طرف آ جاتی تھی۔ اسے بھی کتابیں پڑھنے کا بہت شوق تھا، ادب سے دلچسپی تھی، باتیں بہت سلیقے کی کیا کرتی تھی۔ مجھے حیرت ہوتی تھی کہ ایک دور افتادہ گاؤں کے ماحول میں رہنے کے باوجود اس نے اپنی شخصیت بہت باوقار اور دلکش بنا رکھی تھی۔ مختصر یہ کہ ایک دن جب وہ میرے پاس آئی تو میں نے اس سے دل کی بات کر لی۔ شگفتہ، تم مجھے زندگی کے اس موڑ پر لے آئی ہو جہاں سے اب کوئی راستہ کسی طرف بھی نہیں جاتا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ تمہاری زلفوں کے سائے میں زندگی بھر آرام کیا جائے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ میں تمہارے بابا سے تمہیں ہمیشہ کے لیے مانگ لینا چاہتا ہوں۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ اتنے بڑے آدمی ہیں، آپ کے پاس اتنی دولت ہے، جائیداد ہے، آپ کو تو ایک سے ایک بڑھ کر لڑکیاں مل جائیں گی۔ فالتو باتیں مت کرو شگفتہ، وہ سب لڑکیاں تمہاری جیسی نہیں ہوں گی۔ یہ سچ ہے کہ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ میں تمہارے سامنے بالکل مفلس ہوں۔ میں نے تم سے اگر محبت کی ہے تو اسے تمام زندگی نبھاؤں گا۔ تم بس اپنے بابا سے مجھے بات کرنے کی اجازت دے دو۔ چلے ٹھیک ہے، میری طرف سے اجازت ہے، بات کر کے دیکھ لیں۔ ویسے کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ اس میں پوچھنے والی کون سی بات ہے؟ اس نے بے اختیار بولتے ہوئے فوراً ہی اپنا سر اس طرح جھکا لیا جیسے اس سے کوئی بہت بڑی غلطی ہو گئی ہو۔ میں مسکراتے ہوئے آگے بڑھا۔ میں نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے اوپر اٹھایا تو ہماری نظریں دو چار ہو گئیں کہ آپس میں الجھ ہی گئیں۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں مجھے اپنے لیے پیار نظر آیا۔ میں دھیرے دھیرے اس کے چہرے پر جھک گیا۔ میرے ہونٹ اس کے ہونٹوں میں پیوست ہو گئے۔ ان گلابی پتیوں جیسے ہونٹوں میں بڑی مٹھاس تھی، شیریں رس تھا۔ میں چکھنے لگا اور مزید نچوڑنا چاہتا تھا کہ شگفتہ ایک دم مجھے دھکیلتے ہوئے ایک جانب کو بھاگ کھڑی ہوئی، اور میں مسکراتی نظروں سے اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔
میں نے دوسرے دن ہی نصیرالدین سے اس موضوع پر بات کر لی۔ دیکھیں، میں آپ کا احترام کرتا ہوں، میں یہاں اتنے دنوں سے ہوں، آپ نے میرا مزاج دیکھ لیا ہوگا۔ نصیرالدین کہنے لگا، ہاں صاحب، یہ میں اچھی طرح جانتا ہوں، لیکن یہ سب بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ ضرورت ہے اس لیے کہ میں آپ کی بیٹی شگفتہ سے مل چکا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے، میرا مطلب ہے میں شگفتہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ہم دونوں کے درمیان بہت دیر تک خاموشی رہی، شاید کوئی پردہ ہمارے درمیان حائل ہو گیا تھا۔ خدا جانے نصیرالدین کیا سوچ رہا ہوگا، میرے بارے میں کیا خیال کیا ہوگا۔ یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ نے شگفتہ کو اپنے لیے پسند کیا، نصیرالدین نے کہا، لیکن ہمارے درمیان بہت فرق ہے، میں آپ کا ایک معمولی سا ملازم ہوں۔ بس پلیز اس سے آگے کچھ نہ کہیں۔ میں نے نصیرالدین کو مزید بولنے سے منع کر دیا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کو میرے رویے سے کبھی کوئی شکایت نہیں ہوگی، میں شگفتہ کو ہمیشہ خوش رکھوں گا۔ ٹھیک ہے صاحب، میں تیار ہوں۔ صاحب نہیں بلکہ بیٹا آزاد کہیے، اس نے میری طرف مسکراتے ہوئے دیکھا۔ نصیرالدین کی اس بات نے میری رگوں میں خون کا دورانیہ تیز کر دیا تھا۔ مجھے تو میری دنیا مل گئی تھی، شگفتہ حاصل ہو رہی تھی۔ یہ سعادت بھی کم ہی لوگوں کے حصے میں آتی ہوگی کہ انہیں اتنی جلدی ان کا محبوب مل جائے۔ پر آپ ہمیں تھوڑی سی مہلت دیجیے گا، غریب صحیح لیکن کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہوگا نا۔ ہرگز نہیں، آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، آپ صرف مجھے قبول کر لیں اور شگفتہ مجھے دے دیں، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ پھر نصیرالدین کو میری بات ماننا پڑی۔ شگفتہ سے میری شادی میری زندگی کا سب سے خوبصورت موڑ تھا۔ یہ شادی گاؤں میں ہی ہوئی تھی۔ عصر کے وقت گاؤں کے کچھ لوگ حویلی میں جمع ہو گئے، شگفتہ کو بھی دلہن بنا کر وہیں لایا گیا، وہیں ہمارا نکاح ہوا، اور اس طرح شگفتہ میری بیوی بن گئی۔ میں نے شہر فون کر کے دیوان صاحب کو اطلاع دے دی تھی۔ میرا ارادہ اسی رات شہر لوٹ جانے کا تھا، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ میں 1-2 دن وہیں حویلی میں شگفتہ کے ساتھ قیام کرتا، لیکن میں یہ چاہتا تھا کہ شگفتہ کو لے کر شہر جاؤں۔ وہاں دیوان صاحب نے ہمارے لیے حجلہ عروسی تیار کروا لیا تھا۔ اس حویلی میں شگفتہ کے ساتھ رہنا اس کے شایان شان نہیں تھا۔ میری خواہش تھی کہ شہر کی بیگمات، لڑکیاں وغیرہ سب جمع ہوں، شگفتہ پھر سے دلہن بن کر ان کے سامنے اترے، پھر انہیں احساس ہو جاتا کہ حسن کیا ہوتا ہے، مصنوعی حسن اور فطری حسن میں کتنا فرق ہوتا ہے۔ نصیرالدین نے بھی زیادہ ضد نہیں کی تھی۔ ظاہر ہے شگفتہ اب میری ہو چکی تھی، مجھے اس پر پورا اختیار تھا، اس لیے میں اسی شام شگفتہ کو لے کر شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ واپسی ریل گاڑی ہی کے ذریعے ہوئی تھی۔ شہر والے مکان میں جشن کا سا سما تھا۔ دیوان صاحب نے میرے کچھ عزیزوں اور دوستوں کو خبر کر دی تھی، وہ سب کے سب اپنی اپنی بیویوں کے ساتھ ہمارے استقبال کے لیے موجود تھے۔ انہوں نے بھی جب شگفتہ کو دیکھا تو اس کے حسن کو دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ وہ اگر ستارے تھے تو شگفتہ ان کے درمیان کسی چاند کی طرح روشن تھی۔ سب نے مجھے دل کھول کر مبارکباد دی۔ پھر جب رات گہری ہونے لگی تو ایک ایک کر کے سب واپس چلے گئے۔ اب میں تھا، شگفتہ تھی اور دلوں کی دھڑکنیں تھیں۔ حجلہ عروسی میں پہنچ کر میں نے شگفتہ کے سامنے وہ ڈائری جسے میں اپنے ساتھ ہی لے آیا تھا رکھ دی۔ یہ کیا ہے؟ شگفتہ نے ڈائری کو دیکھ کر دریافت کیا۔ میں نے اسے ڈائری کے بارے میں بتایا۔ اب میں اس ڈائری میں اپنی طرف سے کچھ لکھنا چاہتا ہوں۔ پر وہ کیا؟ وہ یہ کہ اس حویلی میں مجھے کوئی جنسان تو نہیں ملا، البتہ ایک پری ضرور مل گئی ہے جو اب میری شریکہ حیات ہے اور جس نے مجھ سے میری زندگی کو خوبصورت بنانے کا وعدہ کیا ہے۔ شگفتہ نے شرما کر نگاہیں نیچے جھکا لیں۔ میں نے اس ڈائری پر اس تاریخ میں وہی جملے لکھ دیے جو شگفتہ سے کہے تھے۔ دوسری صبح شگفتہ بستر پر نہیں تھی۔ میں آنکھیں بند کر کے اس کے تصور میں ڈوب گیا۔ اس کی خوشبو البتہ پھیلی ہوئی تھی۔ ملحقہ غسل خانے سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ پھر جب بہت دیر ہو گئی تو میں نے غسل خانے کے دروازے پر دستک دی۔ شگفتہ، شگفتہ! اندر خاموشی رہی تھی۔ میں نے پھر دستک دی اور دروازے پر ہاتھ رکھ دیا۔ دروازہ اندر کی طرف کھلتا چلا گیا۔ شگفتہ غسل خانے میں نہیں تھی، پر نل کھلا ہوا تھا۔ میں نے جلدی سے نل بند کیا اور کمرے سے باہر آ گیا۔ گھر کے ملازمین اپنے کام کاج میں مصروف تھے۔ میں نے ان سے شگفتہ کے بارے میں معلوم کیا تو سب نے لا علمی ظاہر کر دی۔ ان میں سے کسی نے بھی شگفتہ کو نہیں دیکھا تھا۔
ان کا تو یہی خیال تھا کہ شگفتہ میرے ساتھ کمرے میں ہوگی۔ ایک رات کی دلہن کہاں اور کیوں کر جا سکتی ہے؟ میں نے پورے مکان کی تلاشی لے لی، لان، کوریڈور، گیٹ سب دیکھ آیا۔ گھر کے ملازمین بھی اسے میرے ساتھ تلاش کرتے پھرتے رہے، لیکن اس کا کہیں پتہ نہیں چلا۔ نہ جانے وہ کہاں چلی گئی تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ جب مجھے نیند آنے لگی تھی تو اس وقت تک وہ میرے ساتھ موجود تھی، لیکن اب خواب ہو گئی تھی۔ کیا ہوا تھا اس کے ساتھ؟ بالآخر اس کی تلاش میں ناکام ہو کر میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ وہ گھر جہاں گزشتہ رات خوشیاں رقص کر رہی تھیں اب سوگ میں ڈوبا ہوا تھا۔ در و دیوار تک چپ تھے۔ ایک وحشت سی طاری تھی۔ ایک حیرت انگیز سوال سب کے ذہنوں میں گردش کر رہا تھا کہ شگفتہ کہاں چلی گئی؟ آخر اتنی حسین رات گزارنے کے بعد وہ کہاں جا سکتی تھی؟ میں نے بالآخر مجبور ہو کر اپنے ایک دوست انسپیکٹر امجد کو فون کر کے بلایا۔ انسپیکٹر امجد بھی گزشتہ رات ہمارے استقبال کے لیے اپنی بیوی کے ہمراہ آئے ہوئے تھے۔ میری اڑی ہوئی رنگت اور پریشانی دیکھ کر وہ خود بھی بوکھلا گیا تھا۔ کیا ہو گیا ہے یار؟ خیریت تو ہے؟ یار تمہاری بھابھی شگفتہ نہیں مل رہی۔ کیا کہا؟ بھابھی نہیں ہے؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ امجد بھی حیران ہو گیا۔ میں نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ یار سہاگ رات تو بہت خوشگوار تھی، پھر ہم سو گئے۔ میں جب صبح اٹھا تو مجھے لگا وہ غسل خانے میں ہے، لیکن جب میں وہاں گیا تو صرف نل چل رہا تھا، شگفتہ غائب تھی۔ اس کے بعد ہم نے ہر جگہ تلاش کر لیا، لیکن اس کا کہیں پتہ نہیں چلا۔ ٹھہرو، میں اپنے آدمیوں کو تلاش پر لگا دیتا ہوں۔ تمہارے پاس بھابھی کی کوئی تصویر ہے؟ میں کانسٹیبلوں کو ایک نظر دکھانا چاہتا ہوں تاکہ بھابھی جلد دستیاب ہو جائیں۔ تصویر تو نہیں ہے، لیکن ہاں رات میں ہماری شادی کی ویڈیو بنی تھی، اس میں شگفتہ ہے۔ تمہارا فوٹوگرافر اس ویڈیو کی تصویر اتار سکتا ہے نا؟ ہاں کیوں نہیں، ہو سکتا ہے بالکل۔ اس نے اسی وقت فون کر کے اپنا فوٹوگرافر بلوا لیا تھا، جبکہ میں نے ویڈیو والے کو طلب کر لیا۔ وہ کیسٹ ساتھ ہی لیتا آیا تھا۔ میری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں شگفتہ کا چہرہ اسکرین پر دیکھ سکوں۔ اس کی گمشدگی نے میرے اوسان خطا کر دیے تھے۔ میں نے امجد سے کہا کہ وہ VCR میں کیسٹ لگا دے، لیکن شگفتہ کمرے اور گھر کی طرح اس ویڈیو سے بھی غائب تھی۔ جی ہاں، اسکرین پر اس کا کوئی وجود نہیں تھا، باقی سب کچھ تھا۔ آنے جانے والے لوگ، زرق برق لباس، عورتیں، بچے کھانا کھانے کے مراحل سے گزر رہے تھے۔ خواب کا وہ کرسی جس پر شگفتہ کو بٹھایا گیا تھا، سب کچھ اپنی اپنی جگہ پر موجود تھا سوائے شگفتہ کے۔ یہ کیا ہو گیا ہے؟ بھابھی کہاں ہے؟ امجد نے پوچھا۔ اس کے لہجے میں حیرت تھی۔ ہم سب پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسکرین کی طرف دیکھ رہے تھے۔ شگفتہ کہیں بھی نہیں تھی۔ ویڈیو والا قسمیں کھا رہا تھا کہ رات کے وقت کیمرے میں شگفتہ واضح دکھائی دے رہی تھی، لیکن اب وہ خواب و خیال ہو چکی تھی۔ یہ ایسی حیرت انگیز بات تھی کہ اس پر یقین کرنے کو دل ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ اس کے باوجود یقین اس لیے تھا کہ یہ انہونی ہمارے سامنے ہو رہی تھی۔ میں تو پاگل ہو جاؤں گا آزاد، میں نے ایسا کیس پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ اچانک میرے ذہن میں وہ الفاظ گردش کرنے لگے۔ جنسان، کہیں شگفتہ جنسان تو نہیں؟ خدا کی پناہ، یہ کتنا بھیانک اور حیرت انگیز معمہ تھا۔ وہ نرم و نازک، خوبصورت، دلکش شگفتہ جو میری بیوی ہو چکی تھی، جس کے ساتھ نکاح کر کے میں سہاگ رات تک منا چکا تھا۔ جنسان ایک غیر انسانی مخلوق تھی۔ امجد بہت کچھ بول رہا تھا، اپنی بے پناہ حیرت کا اظہار کر رہا تھا، لیکن میں کچھ بھی سننے سے قاصر تھا۔ کچھ بھی نہیں۔ میرا دماغ تو جیسے بھگ سے اڑ گیا تھا۔ وقت پر لگا کر اڑنے لگا، اور آج اس واقعے کو کئی برس گزر چکے ہیں۔ میں نے اس حویلی میں مستقل اپنی رہائش کر لی ہے جہاں شگفتہ سے میری ملاقات ہوئی تھی۔ نصیر الدین اور اس کا پورا خاندان شاید جنسان تھا۔ گاؤں والوں کے کہنے کے مطابق جس رات میری شگفتہ سے شادی ہوئی تھی، اسی رات وہ لوگ کہیں غائب ہو گئے تھے۔ اگر وہ لوگ جنسان تھے تو پھر میری زندگی کے ساتھ انہوں نے ایسا مذاق کیوں کیا؟ کیا ضرورت تھی یہ مذاق کرنے کی؟ شگفتہ کو میری بیوی کیوں بنایا گیا؟ اگر وہ میری زندگی میں شامل ہو گئی تھی تو پھر چلی کیوں گئی؟ آخر کیوں؟ میرے پاس ان سوالوں کے جوابات نہیں ہیں۔ میں تو صرف نارنگی کے درخت کو دیکھتا رہتا ہوں۔
کہ شاید کبھی شگفتہ اس کے پیچھے سے پہلے کی طرح نمودار ہو جائے، تو پھر میں اسے کبھی اپنے سے دور نہیں کروں گا۔